हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। पूरी दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तब्दीली आ रही है वो तो हमारे खित्ते में आ रही है और हमारे बॉर्डर पे आ रही है, और वो अफगानिस्तान में। एक नई हुकूमत जो है, जिसने बज़ोर ताकत अपने आप को मनवाया है, और जिसे आप कह लें कि जिस तरह अफगान फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पीछे हटी है, ये भी अमेरिका भी एम्बैरेस्ड है, पूरी दुनिया एम्बैरेस्ड है, अफगान अवाम भी एम्बैरेस्ड हैं कि ये हुआ क्या है। बहरहाल जारी बात है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी ये है कि इसमें लीगल रिपोर्केशंस क्या हैं, या एक स्टेट जो है वो किस तरह ये फॉर्म कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पास टेरिटरी हो, आपके पास पॉपुलेशन हो, आपके पास ये कैपेसिटी हो कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश करें, तो आप और आप एक सॉवरन हो, आपकी टेरिटरी पे कोई क्लेम ना करे, तो आप एक रियासत को जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये ज़ाहिर बात है, बहुत बड़े सवाल हैं, और पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ हैं जो समझनी हैं, पाकिस्तान के हवाले से, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया के हवाले से। तो सब के लिए मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब से, इनसे बेहतर कौन हो सकता है जो कि हमें लीगल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर समझा सके। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी क्या आपको लग रहा है कि दुनिया इनको कैसे रिकग्नाइज करेगी? तालिबान अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश करेंगे, ये अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएंगे, ये कैसे लोगों को कहेंगे कि जी हम एक इंडिपेंडेंट रियासत है, हमें रिकग्नाइज किया जाए, या हमारी हुकूमत मानी जाए, या इसका ये क्या प्रोसीजर है? क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो उठ के भाग गया यहाँ से। तो हाउ डू यू सी ये ट्रांजिशन जो है, इसको लीगल कवर, या ये कैसे ये सारा कुछ होगा सर? थैंक यू जी चीमा साहब। ये बात ये है कि ये कोई इतना मुश्किल इशू नहीं है, चूँकि मुश्किल तब होता है ना जब किसी रियासत की रिकग्निशन का मसला हो, या किसी मुल्क की जो नई टेरिटोरी कहीं पे मार्ज़ वजूद में आए, तो उसको फिर एक प्रोसेस है, प्रॉपर चैनल जिसके थ्रू आपको जाके इंटरनेशनल इदारों से गुजरते हुए उसकी रिकग्निशन करनी पड़ती है। ये तो अफ़गानिस्तान बतौर रियासत ऑलरेडी पूरी इंटरनेशनल बरादरी में और यूनाइटेड नेशन में और हर इदारे में रिकग्नाइज स्टेट है। अब उसमें चेंज ऑफ रजीम हुआ है, तो चेंज ऑफ रजीम के इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, और वो सारी जिसको कस्टमरी लॉ कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में, वो ज़्यादातर अप्लाई होता है इन हालात में, चूँकि दुनिया में इस तरह की बेशतर तब्दीलियाँ आती ही रहती हैं कि अचानक कहीं पे रजीम चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल आप देख लें, मार्शल लॉज की एग्जांपल्स देख लें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, दुनिया के कई मुल्कों में आए, तो उनको किसी रिकग्निशन का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, चूँकि वो विद इन द कंट्री एक रजीम चेंज है। तो उसके लिए जो लॉ प्रिवेल करता है, उसके जो रिक्वायरमेंट होती हैं कि वो उनका कंट्रोल अगर स्टेट पे है, अवाम पे है, जो कि होता है, जो भी इस तरह के जाबराना तरीके से जो इमर्ज होती हैं कुव्वतें, डेफिनेटली सबसे पहले तो अवाम उनके सामने पैसिवली जो है वो सबमिट करते हैं, तो तभी जाके ऐसा होता है। तो उसके बाद कोई उन पे एतराज़ नहीं करता, अनलेस के इसको पॉलिटिकली डील करें कि जी कोई मुल्क आपस में इताद कर लें कि नहीं जी हम इनको नहीं मानते, तो कोई भी ना माने तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेसी उसकी बनती नहीं। लेकिन अगर आपको एक हुकूमत भी मान ले, जो कि चांसेस होते हैं हमेशा, क्योंकि उसके बगैर कोई आगे आता ही नहीं, वो आने के प्रोसेस में भी बहुत सारी हुकूमतों से उनके मामलात तय ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो उस सूरत में ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। इन केस ऑफ अफगानिस्तान डेफिनेटली रजीम चेंज का इशू है, उसको कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा है, ना ही करेगा, और इवन करे भी तो कोई बड़ी बात नहीं बनती, चूँकि जिसको डिफेक्टो हुकूमत आप कहते हैं ना, ख्वाह वो मार्शिल्ला की शक्ल में हो, किसी अवामी बगावत की शक्ल में हो, किसी इनकलाब की शक्ल में हो। आपने देखा होगा दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब जो आए थे, उनके खिलाफ इवन इंटरनेशनल बरादरी यूनाइट हो जाती थी कि हम इनको नहीं मानते, लेकिन जो दूसरा ब्लॉक था, जो सोवियत ब्लॉक, वो उसको तस्लीम कर लेता था, तो वो लेजिटिमेट हो जाते थे। ऐसी बेशुमार जो है वो मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। तो अफगानिस्तान का भी मसला बड़ा सादा है, रजीम चेंज हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके कंट्रोल में हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनको
یہ کوئی پرابلم جو ہے درپیش ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بیرسٹر صاحب ایک جو بات obviously آپ نے صحیح کہا کہ اسٹیٹ تو آلریڈی اسٹیبلش ہے، بس رجیم چینج ہے، اس کو کس طرح دنیا لیتی ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، اور سپورٹ تو ان کو مل ہی جانی ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دنیا پولرائزڈ ہوگی اس افغانستان کے مسئلے پہ، کہ فار ایگزامپل اگر چین، رشیا جو ہے اور ایران، پاکستان، ٹرکی ایک سائڈ لے لیتے ہیں، یا امریکہ اور اس کے جو پارٹنر ہیں وہ ایک اور سائڈ لے سکتے ہیں؟ آپ کو ویسے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ پولرائزیشن نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں آن افغانستان، یا آپ سمجھ لیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے ہی افغانستان کو مان لیں گے؟ زیادہ تر ملکوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر طالبان ان کے جو کنسرنز ہیں ریلیٹڈ ٹو اسلامک ملیٹنسی، ریلیٹڈ ٹو ایکسٹریمزم، ریلیٹڈ ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جس طرح چین نے بھی کہا ہے اس ترکمانستان کی موومنٹ، وہ امریکہ القاعدہ کہہ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں یا کنورجنس دیکھ رہے ہیں when it comes to the recognition of the Afghan government, Taliban's government؟ دیکھیں جی، جہاں تک پولرائزیشن کا تعلق ہے تو وہ تو اب جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا نا جس کا کوئی انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے، تو اس میں پولرائزیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے اور انیویٹیبل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تین بڑے ملک ہیں اس وقت، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، رشیا اور چائنا، ان کے درمیان ظاہر ہے جو ایک طرح کی کشیدگی کی کیفیت ہے یا عدم تعاون کی کیفیت ہے، یہ کوئی ہڈن نہیں ہے، یہ بڑی اوپن ایک ایجنڈا بن چکا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ہر محاذ پہ کہیں بھی کوئی جو ڈسپیوٹ ہوگا اس پہ ریفلیکٹ ہوگا، اور یہ افغانستان تو ڈیفینیٹلی ہوگا ہی ہوگا، چونکہ افغانستان کو تو وہ ایز اے ایک لٹمس ٹیسٹ کے اپنے جو جدید ان کی جو ٹرن ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ایز اے لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا موقع آ گیا ہے اب افغانستان میں سب کو اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اسپیسیفکلی جس طریقے سے امریکہ کو بقول آپ کے اور بقول باقی لوگوں کے جو امبیرسمنٹ یا شرمندگی اٹھانی پڑی، اور ڈیفینیٹلی بہت حد تک ایک نااہلی ابھر کے سامنے آئی، کہ مطلب بہت ہی سمپل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پہلے سیویلین کو نکالتے اور اس کے بعد فوجیں نکالتے، تو انہوں نے فوجیں پہلے نکال دی اور اب سیویلین کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم سب کو نکال دیں گے، بہت سارے لوگوں کو نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس حساب سے یہ ایک بہرحال خطرناک سچویشن ہے جس میں کافی کانفلکٹ چلے گا، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اب جو دنیا کے جدید کانفلکٹ ہوں گے ان کی شکل تھوڑی سی بدل گئی ہے، یعنی پراکسی وار کا ہی دور ہے، پراکسی وار مزید جو ہے اس کی ایک نئی شکل بنی ہے، لیکن اس میں زیادہ سوفسٹیکیشن اور ایک طرح کی جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق وہ ماڈیفائی ہو گئی ہے، یعنی اس کی ایک ماڈریٹ شکل ہے۔ تو وہ اب ایک نئی لڑائی ہے جو ان کے درمیان جو ہے وہ لڑی جائے گی افغانستان کے اندر، تو میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں۔ بالکل۔ اچھا سر، ویسے ایک بات بتائیں، بہت سارے لوگ، بڑا سمپل سوال تو نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ناکام ہو گیا ہے، امریکہ ہار گیا ہے، آپ ویسے اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایز یور پرسنل انڈرسٹینڈنگ، کہ کیا امریکہ ہارا؟ اتنی بڑی سپر پاور ہے، پوری دنیا پہ آج بھی بڑا کنٹرول ہے، ہر زاویے میں ان کا انفلوئنس ہے، پوری دنیا میں انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم لاز بنوا دیے ہیں، فائنینشیل رجیم چینج کر، بڑی دنیا میں تبدیلیاں انہوں نے کروائی ہیں، بہت ہر ملک کے ہر بندے کو اوپر جو ہے وہ وار اینڈ ٹیرر کا اثر ہوا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہوا ضرور ہوا ہے، جو پچھلے 20 سال میں سیاسی قانونی جو تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ ہارا ہے یا امریکہ جو اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں یہ ان کے ایڈونچرز ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نہیں، یہ تو وشفل تھنکنگ ہے لوگوں کی کہ امریکہ ہار گیا ہے، اور لفظ ہار استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی معصومانہ قسم کی سوچ ہے، یعنی یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے نا کہ اس کو جو ہمارے جو لے مین کی سوچ ہوتی ہے، جو چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے دیکھتے ہیں اور زیادہ تر اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد پہ حقائق کو دیکھتے ہیں، اور حقائق کے انہوں نے اس طرح کے فرضی پہاڑ کھڑے کیے ہوتے ہیں،
یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جس کو کہ موسٹلی جو ہے نا ہمارا جو ریلیجس طبقہ ہے یا ریلیجسلی موٹیویٹڈ جو پولیٹیکل جو کارڈر ہے اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس کو اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لفظ اس چیز پہ استعمال نہیں ہوتا جس کے لیے بالکل، یعنی کسی بھی انٹلیکچوئل فورم پہ یہ کہنا کہ امریکہ ہار گیا ہے جہاں پہ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ کو بیک اپ کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہو، تو وہاں تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی 2-3 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں ٹینشن کی افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو مختلف اتار و چڑھاؤ نشیب و فراز سے گزرتی رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ امریکہ نے 2010 میں یہ ڈیسیجن کر لیا تھا کہ ہم نے افغانستان سے نکل جانا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ بڑا سوچا سمجھا قسم کا ڈیسیجن تھا، جس کے پیچھے جو ہے وہ گورباچوف کا بھی بہت بڑا انپٹ تھا کہ گورباچوف اوباما جو ملاقات ہوئی تھی، مشہور ملاقات، اس میں گورباچوف نے اوباما کو یہ مشورہ دیا کہ میں آپ کو تجربے کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکی کو یہ نہیں پتا تھا، لیکن جسٹ ایک ہائی پروفائل انپٹ تھا ان کے پاس، جس کی بنیاد پہ اوباما نے ایک خفیہ کمیٹی بنائی تھی، یہ سارا آن ریکارڈ ہے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ خفیہ طریقے سے افغان جو ریزسٹنس موومنٹ ہے یا طالبان ہیں یا اور جو سیکشن ہیں ان کے ساتھ مذاکرات شروع کرے، جو 2010 میں ہو گئے تھے۔ بعد میں وہ پھر آہستہ آہستہ اوپن ہوتے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آ کے ٹرمپ کے دور میں تو قطعی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ 6 مئی کو ہم نے نکل جانا ہے، جنگ انہوں نے آفیشلی بند کر دی تھی، ایوری تھنگ واز ڈن۔ تو اس کے بعد ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا جب آپ ایک اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں 2 پہلوان اور ایک پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے اور نہیں لڑنا، تو آپ وہ واپس جا رہا ہو تو آپ پیچھے سے دوڑ کے اس کو ایک گھونسا مار دیں اور کہیں اس کو شکست ہو گئی ہے۔ یہ کام کر رہے ہیں طالبان یا جو بھی کر رہا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے کہ میں نے نہیں لڑنا تو آپ پیچھے سے جا کے اس کو ایک دھکا مار کے کہیں جی میں نے تمہیں شکست دے دی۔ یہ بچوں والی بات ہے، جو حقائق ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ رہا سوال شکست کا، تو میں آپ کو یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں، حالانکہ آئی ایم ناٹ اے ملٹری اینالسٹ یا میری کوئی ملٹری سائنس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن ایز اے کامن پرسن جو چیز مجھے نظر آتی ہے، امریکہ اگر آج بھی چاہے تو واپس جا کے تو ود ان نیکسٹ 1 ویک پورے افغانستان کو قبرستان میں بدل سکتا ہے، اور نہ اس کو افغانی روک سکتے ہیں، نہ اور کوئی جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ روک سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، نہ چین اس میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے، نہ روس اس میں کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو ملک ان کا کردار ابھی تک وہ ہے نا، وہ جس طرح شیر جو ہے نا شکار کر کے جنگل میں تو وہ پھینک کے چلا جاتا ہے، تو بعد میں آ کے مجمع لگاتے ہیں وہاں پہ کہ جی ہم نے بھی کھانا ہے یا یہ کرنا ہے۔ وہ جب شیر کام کر رہا ہوتا ہے وہ جھاڑیوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کردار ہے ان ملکوں کا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑکے مارتے ہوئے۔ صحیح ہے، تو اس صحیح لیے ہے۔ یہ امریکہ کا کوئی پرابلم نہیں، وہ آج بھی سپر پاور ہے، اور چین کو اس تک پہنچنے کے لیے ابھی 20-25 سالوں کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بہت بڑا گیپ ہے، پاور کا عدم توازن ہے، تو وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کو افغانستان جیسے بیچارے ایک طرح سے بے بس قسم کی کام جو ہے، جو اسپیسیفکلی طالبان جو ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ اس طرح کی کوئی ملٹری نو ہاؤ ہے ایک سپر پاور سے لڑنے کی۔ اس میں کیا شکست کی بات ہے؟ رہا سوال اس کا پولیٹیکلی، تو یہ جنگ شروع ہوئی تھی، یہ جو جدید ہے 2001 میں لے لیں، لیکن جو اصل میں شروع ہوئی تھی 79 میں، 79 سے لے کے یہ ہمارے جو انٹلیکچوئل کلاس کو آپ ایڈریس کریں، 79 سے لے کے آج تک کا یہ عرصہ جو ہے، یہ جو 40 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں امریکہ نے کہاں سے کہاں تک ترقی کی، سائنس میں، ایجوکیشن میں، ڈیولپمنٹ میں، ان کے جو انڈیکیٹرز ہیں معاشی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دنیا میں ان کا انفلوئنس، ایوری تھنگ ایک طرف رکھیں کہ کیا 1979 سے لے کے آج تک ان کی جو حیثیت ہے اس میں کتنے گنا اضافہ ہوا، طاقت کے اعتبار سے بھی اور فائنینشلی ہر اعتبار سے آپ دیکھیں۔ ان کے کسی طریقے سے کوئی نقصان ہوا ہو یہ جنگ لڑنے کی وجہ سے، سوائے اس کے کہ 2-3 ہزار جو فوجی ان کے جو ہیں وہ کام آئے، مارے گئے یا شہید ہوئے یا جو بھی آپ ان کو لفظ دے دیں،
اس کے علاوہ دوسری طرف آپ افغانستان میں دیکھیں کہ کتنے افغانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی دو تین نسلیں تقریباً جو ہے ٹوٹلی ویسٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں، ان کے جو معاشی اور سماجی انڈیکیٹرز تھے وہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ افغانستان ایک سیریس طریقے سے ایز اے کنٹری جو ایگزسٹ کرتا تھا 79 میں، اور جو اس کا ماضی تھا اور جو فیوچر تھا، وہ دیکھ لیں کس طرح جو ہے وہ آگے انڈرمائن ہوا، بلکہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو شکست اور فتح کی چیزیں یہ ہوتی ہیں، شکست اور فتح یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ سے نکل گئے۔ کوئی بھی اس طرح کی جو کہیں بھی جاتی ہے، کوئی ایک ملٹری، وہ فار ایور رہنے کے لیے نہیں جاتی، وہ ایک مقصد لے کے گئے تھے، اس میں انہوں نے کام کیا۔ تیسری چیز جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ وسائل لوٹنے کے لیے گئے تھے، اب ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ اب جو 1 یا 2 ٹریلین ڈالر انہوں نے خرچ کیا، اس کو ذرا کمپیئر کر کے مجھے کوئی ایک کان دکھا دیں جس سے جو امریکیوں نے کوئی سونا نکالا ہو، یا کوئی یورینیم، یا کوئی لیتھیم، یا کوئی آپ کی جو دھاتیں ہیں قیمتی، کون سی کان ہے، کہاں واقع ہے، اس پہ کتنے مزدوروں نے کام کیا، کتنی مشینیں لگی ہوئی تھی۔ یہ جب نیٹی گریٹی میں جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے اب یہ محض فیشن کے طور پہ اینٹائی امپیریلسٹ ہونا اور نالج اور فیکٹ کی بنیاد پہ اینٹائی امپیریلسٹ ہونے میں فرق ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کو کسی بھی کیا پریٹیکسٹ کے اندر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں پہ اس طرح جو ہے وہ کسی ملک پہ حملہ کر دے، یا اس کو فتح کرنے کی کوشش کرے، یا اس پہ قابض ہو جائے۔ ڈیفینیٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں ایسی تلخ قسم کے حقائق رونما ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر میرٹ پہ دیکھنا چاہیے، بجائے خواہشات کے آئینے میں کہ ہم کیلکولیٹ کر کے، تو یہ تو 20 سال پہلے کیلکولیٹ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے تو سوویت یونین بھی بگا دیا، امریکہ بھی بگا دیا۔ جو جنیوا ایکارڈ تھا وہ کیا تھا؟ اس کے بعد جو بغلیں بجائی جا رہی تھی اسلام آباد اور کابل میں، وہ کس بات پہ تھی کہ ہم نے تو فتح، ہم تو جو ہے وہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو بھی بگا دیا، امریکہ کو بھی جنیوا ایکارڈ کے تھرو بیوقوف بنا کے بگا دیا۔ اب ہم ہی ہیں اس خطے میں جو کچھ ہیں، اس کے صرف 3-4 سال بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ فتح اور شکست کی اگر بات کریں تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں گھنٹے یہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں دے آر ٹوٹلی مس گائیڈڈ، اور معصوم قسم کے لوگ ہیں جن کو زیادہ زیادہ بس یہ کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ دے آر ٹو انوسینٹ ٹو بی چیلنجڈ۔ یہ آپ نے بہت ہلکا لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے انوسینٹ، بٹ صاحب اچھا یہ بتائیے گا صاحب کہ یہ جو طالبان آ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب خواتین کو آزادی ہوگی، اب جو ہے وہ تھوڑی سی وہ معاملات پرانے نہیں ہوں گے، اور وہ میڈیا کو بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں اور شاید امیج بلڈنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی سمجھتے ہیں طالبان تبدیل ہو گئے، یا آگے بیرسٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پی آر اسٹنٹ ہے ان کا، اور یہ اب وہ تھوڑے پروفیشنل ہو گئے ہیں، انہوں نے انگلش اسپیکرز بھی رکھ لیے ہیں جو انگلش بولتے ہیں، ان کے بہاف پہ وہ ان کے ساتھ جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں نظریے کو، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ طالبان تبدیل ہو گئے ہیں یا یہ زیادہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اور جب ان کو پراپر لیجیٹمیسی مل جائے گی تو دے ول بی بیک ٹو واٹ دے ور ایکچولی ان فیکٹ؟ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین جو لوگ کہتے ہیں کہ طالبان تبدیل ہو گئے نا، وہ بہت ہی جو ہے وہ مس گائیڈڈ قسم کا، آپ کہہ دیں معصوم ہے، چلو معصوم کہہ لیں، کیونکہ دیکھیں ان میں قطعاً یہ جو جہاں تک تبدیلی کی بات ہوتی ہے نا، طالبان اور اسلامک فنڈامنٹلزم، یہ ان کا کوسچن آف ایگزسٹنس ہے۔ یعنی طالبان کے جو وجود کا ریزن ہے وہ یہی ہے، فنڈامنٹلزم اور اسلام کا ایک خاص برانڈ، چلو اب فنڈامنٹلزم بھی نہ کہیں لیکن میں اس کو ایک اسپیسیفک طالبانائزڈ برانڈ آف اسلام کہوں گا، جس سے وہ اپنے آپ کو اگر ڈیٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ طالبان کو ایک سنگل باڈی نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ویل آرگنائز ایک سسٹم یا ڈسپلن کے اندر ہے، یہ بے شمار گروپوں کے مجموعے کا نام جو ہے آپ جن کو طالبان کہتے ہیں،
اور اس میں وہ کوئی بھی اتنا طاقتور اور انفلوئنشل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی یو ٹرن لے کے تو ان سارے جو ہے گروپوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلا سکے. لہٰذا یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے. اس کو فریب مسلسل میں کہوں گا کہ یہ جو ہے ایک فراڈ ان دا میکنگ. میں آپ کو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے قطن جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں. یہ جو 2-4 لوگوں کو شامل کر لیں گے اقتدار کے اندر، لیکن اقتدار کے اندر کسی کی شمولیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ طالبان نے اپنا راستہ یا نظریہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. مثلا اگر وہ ایون ہائی پروفائل لوگوں کو بھی لے آتے ہیں، حکمت یار کو بھی بٹھا دیتے ہیں کونسل میں، یا حامد کرزئی کو، کسی کو بھی بٹھا دیتے ہیں، لیکن جو گرفت ہے اصل میں آن گراؤنڈ ولیج ٹو ولیج اور ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ اور پروونس ٹو پروونس، وہ تو طالبان کی رہے گی. اور وہ جیسے آج کر رہے ہیں کہ جو کچھ کابل میں اعلان ہو رہا ہے وہ انفیکٹ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے وہاں کے ولیجز میں اور دیہاتوں میں اور پہاڑوں پہ، کہ مثلا عورتوں کو ہم حقوق دے دیں گے، وہ کر دیں گے. اب اس میں عورتوں نے جو سپیس آکوپائی کی ہے اس کو وہ ایک دم تو واپس نہیں لے سکتے، لیکن بہرحال وہ ان کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی جو ان کا اٹائر ہے، جو اسلامک جو ان کی نظر میں ہے اسلام، حالانکہ یہ بھی ہم لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر وہ اس پہ بازد ہیں اس کو اسلام کہنے پہ، تو وہ جو ان کا نسخہ ہے یہ سارا یہ وہ اس کو اپلائی کریں گے. وہ صرف موقع کی تلاش میں ہیں. جب بھی ان کو تسلیم کر لیا گیا اور ان کی گرفت ہو گئی، حکومت پہ معاملات ان کے ہاتھ میں ہو گئے، تو سب سے پہلے وہ سول لبرٹیز پہ حملہ کریں گے. سب سے پہلے، چونکہ ان کے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے جو کہ ملک کا مقدر بدلنے کے لیے ہو. ان کے پاس کوئی اس طرح کے جدید آئیڈیاز نہیں ہیں کہ ہم اس ملک کے نوجوانوں کو کیا فیوچر دینا چاہتے ہیں. کوئی ایجوکیشن کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں کوئی اس طرح کے ایجنڈے نہیں ہیں ان کے پاس. لے دے کے ان کے پاس لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرنے اور ان پہ پھر قبضہ کرنے کا جو واحد راستہ ہے وہ یہ نظریہ ہے، جس کی بنیاد پہ کہ وہ لوگوں کو جذباتی طور پہ ایک طریقے سے وہ جو ہے جمع کر کے اپنے ساتھ چلاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بلیو کرنے والی بات ہے کہ وہ بدل گئے ہیں. تھوڑا سا سپیس وہ دیں گے ان دا بگننگ. جو ہی ان کی گرفت اقتدار پہ مضبوط ہو جائے گی وہ پھر وہی کام شروع کریں گے جو انہوں نے 96 میں کیا تھا. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے جو نظریات اور خیالات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا عابد صاحب، بس آپ سے آخری ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کیا یہی ہوگا کہ جس طرح چائنا ہے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے یہ جو مرضی انٹرنلی کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے انٹرسٹ تو فالو کرتے رہتے ہیں. پاکستان بھی اس طرح شاید کرے گا کہ ہاں یار جو انٹرنلی کر رہے ہیں ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے انٹرسٹ تو واچ کر رہے ہیں. تو پھر کیا اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جتنی وہ پاور سے آ رہے ہیں اور جس طرح وہ یہ بات اب ہو تو رہی ہے گو کہ وہ obviously یہ بات صحیح ہے کہ وہ امریکن ملٹری مائٹ کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں. اگر وہ پورا اپنا زور لگائے تو وہ تو سب کچھ کھنڈرات بنا دیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے انہوں نے دنیا کو یہ بھی تو بتانا ہوتا ہے نا کہ ہم انسانیت اور وہ انسانی حقوق اور بھی باتیں بڑی ہوتی ہیں ان کی. تو یہ بتائیے گا کہ اگر طالبان اپنی ٹرو اسلامک فارم میں آ جاتے ہیں تو جو مغرب ہے یا ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جن لوگوں نے انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا، وہ ان کے پاس کیا چوائس رہے گی کہ وہ ان کو مجبور کر سکیں یا ان کو فورس کر سکیں کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کریں. فار ایگزامپل جس طرح امریکہ نے آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ پیسے نہ دیں، اپنے کوئی 9.9 ارب ڈالر ان کا روک لیا، اور باقی جو ممالک ہیں ان کو وہ جو ہیں ان کی لیوریج کس طرح ہوگی طالبان کے اوپر اس طرح کی سچویشن میں؟ نہیں، اس میں یہ بہت بڑا کنفیوژن پھیلتا ہے اس بات سے، اس لیے لیٹ می کلیریفائی دیٹ کہ امریکہ نے یہ جو ان کے پیسے ویسے روکیں یہ سارے، یہ تو ابھی تک سچویشن ان دا میکنگ ہے سمجھ لیں. تو ابھی تو لازم ہے کہ ان کو وہ ہر طریقے سے ایسی سچویشن میں رکھیں کہ وہ جو وہاں پہ جو حکومت بنا رہے ہیں یا جو اقدامات، ابھی تو ایون بہت سارے امریکی اور ویسٹرن شہری، کینیڈین شہری جو ہیں وہ ادھر افغانستان کے اندر ہیں، تو ابھی تو ان کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ یہ بیہیو کریں. تو اس کے لیے یہ سارا جو کچھ بھی کر رہے ہیں
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حکومت کس قسم کی بنا رہے ہیں, کیا اس میں جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے یا اس انٹرسٹ کی بات کرنے والے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ اس وجہ سے یہ ان کا کوئی ریئلی ویسٹ کا ایجنڈا یا ویسٹ کی جو ہے کوئی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ یہ کریں وہ کوئی ڈیموکریٹک یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو, تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ پوری امریکی ہسٹری دیکھیں کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں بے شمار دفعہ ایسی حکومتوں کے ساتھ بہت ہی قریب ترین تعلقات رکھے جہاں پہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کا کوسچن جو ہے وہ بہت ہی شیم لیس قسم کی پوزیشن میں تھا, جس کی آپ کو ایک بریلینٹ ایگزامپل خود سعودی عربیہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آلموسٹ ہاف سینچری امریکہ کی جو اتنی قریبی ڈیلنگ رہی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کون سا کوسچن اٹھایا کہ یہاں آپ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ نے کس قسم کے جو ہیں وہ پریمیٹیو قسم کے لاز مسلط کیے ہوئے ہیں, لوگوں کی سول لیبرٹیز کا کیا حال ہے, کبھی آپ نے سنا؟ یہی سچویشن جو ہے یہ باقی ملکوں میں بھی جو ہے وہ رہی ہے, جس میں کویت ہے, بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جس میں کہ امریکہ نے, اور ساؤتھ امریکہ میں بہت سارے ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق واسطہ رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوگ اس بات پہ چیختے رہے کہ یہ یہاں کے انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی اور جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے. اس لیے یہ امریکہ نے, میں نہیں سمجھتا کہ ٹریک ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی کبھی بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی, تو افغانستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ان کا کنسرن صرف اتنا ہے کہ اس خطے میں جس کو انہوں نے ایکسپریس کر دیا آلریڈی کہ اس سرزمین کو امریکی مفادات یا ویسٹرن مفادات کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے, خواہ اس میں ٹیررزم ہو یا اس میں دوسری قوتیں ہیں, مثلا رشیا ہے یا چائنا ہے, ان کا انفلوئنس جو ہے اس کو ایک حد سے آگے بڑھنے سے جو ہے نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن ہیومن رائٹس کا کوسچن یا ڈیموکریسی, یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کن بات ہے کہ ویسٹ نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے یہ بالکل اس کے برعکس بھی اٹھا سکتے تھے. یہ طالبان کو جانے سے پہلے مجبور کر سکتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی کسی گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں جہاں پہ انہوں نے 20 سال گزارے اور اتنے پیسے خرچ کیے اور اتنی قربانیاں دی, وہاں 3 مہینے یا 4 مہینے میں امریکہ کا کچھ نہیں جانا تھا یا ویسٹ کا دیگر جو نیٹو فورسز کا. تو اگر ان کو ریئلی اس بات سے ہمدردی ہوتی کہ ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے اس سچویشن میں ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے, چونکہ میرے نزدیک تو اصل جو طوفان ٹوٹا ہے وہ تو عام سویلین پہ ٹوٹا ہے, چونکہ وہ تو نکل گئے, تو اب آگے طالبان, تو اب وہاں پہ جو اس طرح کے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں افغانستان کے اندر, جو عام شہری ہیں, جو عام انسان کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں, جو یہ شرعیہ لا اور اس طرح کی کسی چیز کے پابندی نہیں کرنا چاہتے, ان کا کیا فیوچر ہے, اور وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اور انٹرنیشنلی کس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یہ کوسچن ہے جو انٹرنیشنل ضمیر جو ہے, اگر کوئی ہے ضمیر نامی چیز کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں, تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا سوچ کے وہاں گئے تھے اور کیا سوچ کے نکلے ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کے. یعنی یہ تو لوگوں کے ساتھ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی دھوکہ ہے اگر دوسرے الفاظ میں آپ دیکھیں, چونکہ ضروری نہیں کہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا افغان عوام کے ساتھ کہ ہم آپ کے جمہوریت یا ڈیموکریسی کو بحال کرائیں گے, لیکن ایک ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن جو دنیا کے ہر بڑے معاہدے سے جو ہے وہ زیادہ مقدس اور زیادہ بھاری ہوتی ہے, جہاں پہ آپ ایکسپیکٹیشن کریٹ کرتے ہیں کسی گروپ آف پیپل کی یا انڈیویجول کی کسی ایک چیز پہ, اور پھر اچانک آپ اس پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, تو وہ کئی معاہدوں سے بھی بڑی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ obviously یہ تو کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کیا سوچ کے ان لوگوں کے پاس گئے اور پھر آپ کے رزلٹ بھی نہیں نکلے وہ, اور اب ان لوگوں کے لیے ایک مزید آپ نے مشکل ڈال دی ہے, اور جو اسلامک موومنٹس ہیں ان کے لیے ایک زیادہ سہارا آ گیا ہے, اور جو اسلامک ملیٹنٹ مائنڈ رکھتے ہیں وہ جیسے آپ نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں اگر میئر کرنا پڑے کسی پاور کو تو کس طرح کریں گے, ہم تو وہ آئیڈیا اور اسیسمنٹ بھی نہیں رکھتے کہ امریکن پاور کو یا چائنیز یا رشین پاور کو میئر کیسے کرنا ہے, اور نہ اس کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور تو وہ obviously لوگ مس گائیڈڈ ہو جاتے ہیں کہ دیکھ کے کہ دیکھو نا جی طالبان نے اگر امریکہ کو ہرا دیا
मासूमाना जो आपने हम्म, बात की कि जिन लोग जो ऐसे समझते हैं, तो वो उससे गलत चीजें अखज कर सकते हैं कि ये अमेरिका के बारे गलत रवैया रख सकते हैं, या जो स्टेट के बारे, फॉरगेट अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है मिनिस्टर साहब कि किसी स्टेट के बारे भी वो गलत, जैसे पाकिस्तान है उसके बारे में मिलिटेंट गलत रवैया रख सकते हैं कि जी हमें भी अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए और वेट करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए. बट एनी हाउ, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट, अनएंडिंग डिस्कशन. बट थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब फॉर यू वैल्यूबल इनपुट, और हमें ये समझाने के लिए कि मगरब क्या कर रहा है और उसका माइंडसेट क्या है, और इस्लामिक स्टेट्स को और मुसलमानों को और जो लोग इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, आपने उनके लिए एक व्यू रखा. थैंक यू सर. थैंक यू जनाब.